बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक वजाहत पहले, ये 19 जून सोमवार को यानी कि परसों जो गुफ्तगू हमने आपस में की थी कि उसमें कि जनरल आसिम मुनीर साहब के पर्सनल डाटे तक नादरा के ज़रिए जो लोग पहुँचना चाह रहे थे, उनमें एक PHA भी था, यानी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी। और उस वक़्त के पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा था कि अगर PHA अगर उनके एक्सेस कर रहा है, क्या उसको कहते हैं, उनके डाटा तक रसाई हासिल कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो उस दौर में जो प्रोजेक्ट इमरान खान का पार्ट एंड पार्सल थे, जनाब जनरल अनवर अली हैदर, ये जो थे वो PHA के सरबराह रहे हैं, इमरान खान साहब के क्लोज़ तस्वर किए जाते थे, तो ये हो सकते हैं। तो ये मुझे इमरान खान साहब के क्लोज़ थे, ये हो सकते हैं, ये महज़ ख़दशात की बुनियाद के ऊपर मैंने बात की थी। मैंने, अगर आपने परसों वाला व्लॉग सुना हो, सोमवार 19 जून वाला, तो उसमें इसी तरह कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि ये ख़्याल है, क्योंकि मुझे उस वक़्त किसी उनके हम असर एक रिटायर्ड जनरल ही नहीं, ये बात बताई थी कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। तो वो आज मुझे जो है उसका फ़ीडबैक एक आया है, एक वजाहत कह लें आप, कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी ये तसल्ली है कि जनरल अनवर अली हैदर साहब जो हैं, ये इस तबाह के आदमी नहीं हैं, और उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में इस तरह क्या कोई भी उनका जो है वो टेढ़पन नहीं था। तो हो सकता है वो एक मुआसराना चश्मक होती है, या एक प्रोफेशनल जेलसी होती है। तो मुझे जिन साहब ने, पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ जब वो इस ओहदे के ऊपर फाइज़ थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और उस वक़्त तक अभी कुछ ज़्यादा जो है इमरान खान साहब के हालात इतने ख़राब भी नहीं हुए थे। तो उस ज़िम्न में ये वाली बात उन साहब ने मेरे साथ की थी, तो मैंने उस तनाज़ुर में ये वाली बात की थी। तो ये एक क्लैरिटी जो थी, एक वजाहत वो देना मकसूद था। और अनवर अली हैदर साहब की वो चूँकि उनकी शोहरत जो है वो बड़ी ठीक बयान की जाती है, और उनके मौजूदा जो सेटअप में भी लोग जो हैं, उन्होंने, उनकी पूरी तसल्ली है कि इस तरह की कोई जनरल अनवर अली हैदर साहब की तरफ से कोई इस तरह की बात कभी भी नहीं हुई। वैसे भी वो, अगर इमरान खान साहब को, ये मुझे एक जो हैं वो साहब ने ये वाली बात बताई कि जिन दिनों वो इमरान खान साहब को लाइक करते थे, या इमरान खान साहब को से मुतासिर थे, यूँ कह लें, इमरानदार थे, जिस तरह वो इमरानदार जज होते हैं, मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बात की थी। तो वो उस वक़्त तो तकरीबन पाकिस्तान की फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब को निजात दहिंदा भी समझ रहा था, और जिन्होंने ये डिज़ाइन जिस तरह का किया था प्रोपेगेंडा, उसके ऊपर वो बिलीव भी करता था। तो अगर अनवर अली हैदर साहब जो हैं वो उस वक़्त इस सोच के मालिक थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के निजात दहिंदा हो सकते हैं, तो प्रोजेक्ट इमरान खान बिल्कुल ठीक लॉन्च किया गया है। तो मतलब ये कसूर तो फिर, या कह लें ये ख़्याल तो बहुत से लोगों का था। तो ये एक वजाहत ज़रूरी थी, क्योंकि वो जो मुझ तक इत्तला पहुंची है कि वो इस इंफॉर्मेशन से ख़ासे डिस्टर्ब हुए थे। तो मैं उनकी जो दिल आज़ारी हुई है उस पर मैं माज़रत करता हूँ। और मुझे वैसे भी वो जो दोस्त मुझे ये फ़ीडबैक दे रहे थे, वो कहते हैं माज़रत करने में तो तुम वैसे ही चैम्पियन हो, तो लिहाजा अगर गलती हो जाए तो माज़रत करनी चाहिए, और वो मैंने आप कर ली। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कल की दो बड़ी ख़बरें हम मिस कर गए। इस्लामाबाद का जो सफ़र था उसकी वजह से मिस इस हवाले से कर गए कि आपके साथ उनके उसमें उस पर गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो दो तीन चीज़ें थी। एक, कल ही जो ख़बर आई थी, जो हमने डिस्कस भी आपस में की थी, कि वो एक कौंसल बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल, जिसमें पाक फ़ौज को एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करने के लिए कहा गया है, और उन्होंने हामी भी भर ली है। तो उसका अगर हम पॉलिटिकली उसका सियासी तर्जमा करें, तो वो क्या बात बनती है? वो बात ये बनती है कि इमरान खान साहब का अगले कम अज़ कम ये 2023 है,
تو 2035 تک پاکستان کی سیاست میں جو آئندہ سیاست ہونی ہے 2035 تک، اس میں عمران خان صاحب کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ابھی جو وہ ڈیزائن کیے جا رہے ہیں حالات یا جو سوچا جا رہا ہے ان کے مطابق عمران خان صاحب کے سائے تک 2035 تک سیاست میں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹھ کے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ 2035 تک پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ہم نے $1 ٹریلین تک لے کے جانی ہے، اور روٹ جس کو روڈ میپ کہتے ہیں وہ روڈ میپ ڈیزائن کیا جا چکا ہے، ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے۔ وہ دنیا کے کون سے ممالک ہوں گے جن کے ساتھ پاکستان تجارت کرے گا یا وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں سر وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ $2 ارب محض ریکوڈے کے جو یعنی ذخائر سے وہ جو لے کے جانا ہے باہر، یعنی اس کی مال برداری کے ضمن میں جو پاکستان ارن کر سکتا ہے یا اکانومی جنریٹ ہوگی وہ $2 ارب کی ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرنے والے جب چیزیں ڈیزائن کر رہے ہوں تو وہ پاکستان کی سیاست میں استحکام کو مد نظر ضرور رکھیں گے، اور عمران خان صاحب کی جو طبع ہے، طبیعت ہے، نیچر ہے، اس میں استحکام اسی صورت وہ پاکستان کی سیاست میں آنے دیں گے جب وہ پاکستان کی سیاست میں اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوں، یا پاکستان کے ریاستی عہدوں کے اوپر یا اعلیٰ عہدے کے اوپر، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، کہ فائز ہوں، براجمان ہوں۔ تو اس سے کم وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ افراتفری رہے گی، عذاب رہے گا، جس طرح پچھلے تقریباً 4 سال سے، بلکہ آپ 2011 سے آنورڈ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ نہیں آ سکا۔ یعنی پاکستان کے اندر کبھی چین سرمایہ کاری کرنے آتا تھا، وہ دھرنا دے کے لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ اپنی جب ان کی حکومت آئی ان سے ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا، پاکستان کی جو شرح نمو تھی وہ منفی میں چلی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا سر۔ پچھلے 4 سال جو تھے اس کا خمیازہ پاکستان اب بھگت رہا ہے۔ میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو معاشی اور جو مالی معاملات ہیں اس کا سب سے بڑا فریق جو ہے وہ سٹیک ہولڈر وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو فارغ کیا تھا، تو پھر اب وہ بڑی یعنی ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کی سیاست میں کیا رول ہے اور وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس کون سا رول ہونا چاہیے۔ اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کا رول جو ہے وہ کرٹیل کر دیا گیا ہے تو یا کم کر دیا گیا ہے، اس میں صداقت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ انہوں نے نہ اعتدال کی سیاست کی، نہ وہ اپنی لمٹس کا خیال کر سکے۔ سیاست کب تشدد کی صورت اختیار کر گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک بغاوت پیدا کروانے یا بغاوت کروانے کا ان کے اوپر الزام بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ تو 2035 تک عمران خان صاحب کا کوئی سیاست میں کردار فی الوقت نظر نہیں آ رہا۔ اگین کہ یہ سیاست کے جو جتنے بھی فارمولے ہیں ان میں کوئی بھی جو لفظ اس میں فٹ نہیں بیٹھتا، وہ ہوتا ہے حتمی، یعنی حتمیت دنیا بھر کی سیاست میں نہیں ہوتی۔ ابھی تک کا نقشہ یہ ہے، کل کو کیا ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنی آخری سی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی آخری کوشش کہ وہ دوبارہ سے ریلیونٹ ہو جائیں پاکستان کی سیاست میں۔ انہوں نے مختلف جو تھی شخصیات کو ہدف بنایا اور مختلف شخصیات کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور استعمال کر کے وہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔ آپ شروع ہو جائیں جنرل فیض حمید سے شروع ہو جائیں، اور آج چلتے چلتے جو ہے وہ آپ ساحر شمشاد مرزا صاحب تک آ جائیں۔ میں نے نام لے دیا، یہ نام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن یہ زبان زد عام ہے کہ ان پہ تکیہ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے کس طرح 9 مئی کو رسپونڈ کیا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں، یعنی کہ پہلے وہ فیض حمید صاحب کو لانا چاہتے تھے، فیض حمید صاحب نہیں آ سکے، جنرل عاصم منیر صاحب آگے، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے۔ پھر انقلاب یا بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہوئے۔ اب ان کے پاس جو امید کی آخری کرن ہے وہ ستمبر میں ریٹائرڈ ہو رہی ہے، وہ کرن بھی بجھنے والی ہے۔
گل ہونے والی ہے، اور اس کا نام ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب۔ تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بھی اب جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کوئی ان کا جی چرا رہا ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی وہ بھی اپنا نام پیدا کر جائیں اور عمران خان صاحب کے راستے کے راہ ہموار کر جائیں۔ کل ان سے ملاقات کی ہے دو شخصیات نے، اور ان میں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن عمران خان صاحب کی محبت میں وہ گوڈے گوڈے چور ہو چکے ہوئے ہیں، اور یعنی اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب۔ اور بھی ایک آدھ پٹیشن آئی ہے فوجی عدالتوں کے بارے میں، فوجی عدالتیں فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن یہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں اور یہ راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں کوئی بڑی کیونکہ کل آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح عدالت سے دوڑیں لگائی ہیں اسد عمر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ عمران خان صاحب کے بھی وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکل آئے ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کا جو آپ یاد کیجئے، بہت پرانی بات تھی، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو اس فقیر نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی تو مچھ جیل کا بھی کلی کیمپ۔ تو یہ سر یہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ ابھی جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جن کو لگ رہا ہے کہ جی کہ ماحول ٹھنڈا پہ گیا ہے، عمران خان صاحب بچ گئے ہیں یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سر مزید پھنس گئے ہیں۔ یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے جو میٹنگ لی ہے، یہ عمران خان صاحب کی سیاست کا مکمل جو ہے وہ مکو ٹھپنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے تھوڑا پہلے مجھے لگتا ہے یا تھوڑا بعد ان کے سیاست جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ آخری امید، وہ پتہ نہیں اب کتنا ہاتھ پکڑاتے ہیں کتنا نہیں پکڑاتے، آخری امید عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ جو یہ دونوں سازشی بابے، نمبر 1 اعتزاز احسن صاحب، نمبر 2 سردار لطیف خان کھوسا صاحب ملاقات کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس کو ان حالات میں دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کیس آپ نے لگوانا ہے رجسٹرار کو جا کے درخواست دیں، کیس لگ جائے گا، لیکن یہ اس ملاقات میں ایک سازش کی بو آ رہی ہے، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے سازش کا تدارک کرنا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ فیصلے کے اوپر ان کا فیصلہ اٹل ہے۔ سر حالات بدل گئے ہیں۔ 8 مئی کا پاکستان اور تھا، 9 مئی کا پاکستان اور ہے، اور یہ پاکستان جو ہے ہمیں امید ہے اللہ کے گھر کہ یہ جب ایک فساد جو تھا پاکستان کی سیاست سے ختم ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو آخری مارکا عمران خان صاحب لڑنے جا رہے ہیں، اور آخری امید ان کی عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ ساتھ وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ ویسے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سارے چیف جو ہیں یعنی عدلیہ کے چیف وہ سوتر ہوئے پڑے ہیں۔ ایک چیف کا داماد جو تھا وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ سر کسی نے کہا، کسی بڑے صاحب خبر آدمی نے کہا کہ اولاد اور مال اس سے آزمایا جاتا ہے لوگوں کو، تو آزمانے والوں نے آزما لیا، سب ستر ہوئے پڑے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حق بنتا ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن وہ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔